के रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा, वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा, वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गईं, दिले बेखबर मेरी बात सुन, उसे भूल जा उसे भूल जा। ये वो अशार हैं जिनके खालिक इस वक्त हमारे साथ हैं। नाजरीन, मेरी मुराद अमजद इस्लाम अमजद साहब से है। अमजद साहब जश्न रेख्ता में हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए हुए थे। जश्न रेख्ता ने भी हाल ही में 1-2 दिन पहले एक उर्दू को सेलिब्रेट किया है। उस सिलसिले में हमने दुनिया भर के अजहान को यहाँ पे इकट्ठा करने की एक कोशिश की थी। उन्हीं में अमजद साहब शामिल थे। आज अमजद साहब हमारे साथ हैं। आज हम उनसे अदब, हिंदुस्तान और पाकिस्तान और दुनिया भर की उर्दू की सूरत हाल, मुशायरा और मुशायरे के अलावा गज़ल और नस्र और दुनिया में उर्दू की सूरत हाल क्या है, उर्दू को लोग समझते क्या हैं, क्या जो उर्दू की नई बस्तियाँ आबाद हुई हैं उनसे उर्दू को कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस हवाले से बात करेंगे। अमजद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। बहुत शुक्रिया आपका खैर मकदम कि आप रेख्ता तशरीफ़ लाए। बहुत मोहब्बत। जश्न रेख्ता में आप तशरीफ़ लाए थे, यहीं से हम शुरू करते जी हैं। जी जी। आप तकरीबन सारी दुनिया में आपका सफ़र रहता है। ये एक छोटी सी कोशिश रेख्ता ने जो की, इस हवाले से हमारे नाज़रीन को आप कुछ बताना चाहेंगे कि इसमें हम लोग किस हद तक कामयाब हुए? देखिए, जो हमने पढ़ा था किताबों में, तो रेख्ता का एक मतलब जो है वो को मिक्सचर के मानों में भी और जोड़ने के मानों में भी इस्तेमाल होता था। तो मेरे ख़्याल में आपने जो रेख्ता इस्तेमाल किया है और इसको चुना है अपनी तंजीम के लिए, तो शायद उसमें भी यही दिलों को जोड़ने वाली, ज़बानों को जोड़ने वाली, ज़हनों को जोड़ने वाली कैफियत है। और इस हवाले से जैसा आपने बजा तौर पे कहा, मुझे बहुत दुनिया के मुल्कों में मौका मिला है ज़ाहिर उर्दू के हवाले से ही जाने का, और मैंने उर्दू के अप्स एंड डाउन्स भी देखे हैं। इंडिया में भी मैं पिछले 30-35 साल से आता रहता हूँ। लेकिन ये अमरे वाक़या है कि इतनी ख़ूबसूरती से, इतनी तंजीम के साथ और इतने अच्छे परसेप्शन के साथ उर्दू के लिए कम अज़ कम मेरे सामने मैंने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं देखी कि जो इतने अच्छे अंदाज में की गई हो, और जिसमें जो सबसे बड़ी खूबी इसकी मुझे लगी कि इसमें जो वाइडर इसकी रेंज है, इसमें ज़रूरी नहीं कि वो लोग ही हों जो उर्दू पढ़ सकते हों या उर्दू में लिखते हों। उर्दू से मोहब्बत करने वाले, उर्दू को कानों के ज़रिए से अप्रिशिएट करने वाले लोग जो हैं, उर्दू को तहज़ीबी सतह पर जो लोग एंजॉय करते हैं, उन सब को इस जश्न में जमा किया गया। तो इस हवाले से, और जितनी अच्छी तरह से इसके सारे सेशंस रहे, और मैं समझता हूँ कि ये उन चंद एक्टिविटीज़ में से है जो जिनके बारे में हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने 105% अपनी एक्सपेक्टेशन पर पूरा उतरे। जी अमजद साहब, हम पाकिस्तान के हवाले से तो उतना नहीं जानते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में किसी भी हिंदुस्तानी ज़बान, जी जी, अब हमारे यहाँ लिटरेरी फेस्टिवल बहुत सारे होते हैं, जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल है, लखनऊ है, चंडीगढ़ है, लेकिन उसमें जो हमारी अपनी ज़बानें हैं वो कहीं हाशिए पे होती हैं। एक सेशन उर्दू के नाम कर दिया, एक हिंदी के नाम कर दिया, और बाकी सब अंग्रेज़ी रहती है। तो ये हमारी शऊरी तौर पर हमने ये कोशिश की थी कि ये जो हमारा जश्न है, ये जश्न रेख्ता जो है वो जश्न उर्दू हो, और इसमें हम उर्दू को ही सेलिब्रेट करें। तो जैसे आपने देखा कि उसमें हमने ड्रामा, दास्तान गोई, जितनी भी उर्दू की असनाफ हम 2 दिन में जिन पे डिस्कशन कर सकते थे, हमने कोशिश की वो सब चीज़ें इसमें शामिल हों। एक चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप मुशायरे के हवाले से हमारे सिर्फ हिंदो पाक ही नहीं बल्कि दुनिया भर में बहुत मोतबर नाम हैं, और आपकी शायरी को हम वक्तन फ़वक्तन रसायल में भी देखते रहते हैं, जो बहुत कम होता है कि मुशायरे में अगर कोई बहुत पॉपुलर हो जाता है तो हमारे रसायल के जो हमारे मुदीर हैं या जो हमारा एक इंटेलेक्चुअल वो तबका है, वो ये समझता है कि ये अब हमारे लायक नहीं रहा। आपने अपने आप को इससे बचा के रखा इन दोनों चीज़ों पे, तो ये आप कैसे इन दोनों को? थोड़ा सा, एक तो मैं आपसे अर्ज़ करूं कि थोड़ा सा इंडिया और पाकिस्तान में एक बेसिक फ़र्क भी है। आपके यहाँ चूँकि जब तकसीम हुई है
تو چند بہت اچھے شاعر جو ہیں، سیر الدیانوی تھے، اختر الرحمان صاحب تھے، جعفری صاحب تھے، فراق صاحب زندہ تھے اس وقت، تو بہت عمدہ کچھ شاعر جو تھے وہ موجود تھے فلم انڈسٹری کے علاوہ بھی، یعنی جن کو اس کے بعد پھر جو جنریشن آئی 60s میں، جس میں بشیر بدر اور شہریار اور عرفان صدیقی یہ ہمارے دوست تھے، تو ان لوگوں نے بھی، یہ بھی رسائل میں چھپنے والے لوگ تھے۔ اس کے بعد سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے یہاں وہ ڈویژن ہونا شروع ہوئی کہ مشاعرے کے شاعر علیحدہ ہو گئے اور رسائل اور اس میں چھپنے والے شاعر۔ ہمارے یہاں یہ تقسیم ہوئی نہیں ابھی تک بھی اس طرح، ابھی تک بھی نہیں ہوئی، اور ہمارے یہاں زیادہ تر مشاعروں کے پاپولر شاعر وہی ہیں جو ادبی دنیا میں بھی اتنے ہی پاپولر ہیں، اور اسی طرح سے ان کو مطلب آپ یہ دیکھا کہنا چاہ جاتا رہے ہیں ہے کہ ہندوستان میں جو مشاعرے ہوتے ہیں، جو اب صورتحال ہو گئی ہے، پاکستان کے مشاعروں کی صورت اس سے بالکل مختلف ہے۔ جی بہت بہت حد تک۔ اصل میں 81 میں پہلی بار آیا تھا یہاں انڈیا، امبالہ میں ایک جشن بہار مشاعرہ کرتے تھے راجندر ملہوترا جہانی، تو میرے لیے یہ بڑی ایک پلیزنٹ شاکنگ ایکسپیرینس تھا کہ کچھ 4000 لوگ جو ہیں وہ مشاعرہ سن رہے تھے، تو میں تو بالکل اوور ہو گیا۔ تو میرے ساتھ، مجھے یاد ابھی تک کے ایل پوسوال منسٹر تھے وہاں انفارمیشن کے، یا شاید وہ صاحب صدر تھے ہمارے ساتھ، تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی ہم نے تو کتابوں میں پڑھا ہے، سنا ہے کہ انڈیا میں اردو ختم ہو گئی اور اردو کے نہ رسائل ہیں نہ کتابیں، تو یہ تو اتنے بے شمار لوگ آئے ہوئے ہیں۔ تو وہ مسکرائے، انہوں نے کہا ہاں یہ تو ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو 4000 آدمی آپ دیکھ رہے ہیں، ان میں شاید 400 آدمی بھی ایسے نہیں ہیں جو اردو پڑھ سکتے ہوں، اور یہ میں بات کر رہا ہوں آج سے 30-35 سال کی۔ اب شاید جو 4000 مجمع میں لوگ ہوتے ہیں ان میں سے شاید 40 لوگ رہ گئے ہیں۔ تو اردو اسکرپٹ جو ہے اس کا چونکہ زوال ہوا یہاں، باوجود اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، تو اس وجہ سے آپ کے جو شاعر ہیں وہ جو پرشینائزڈ اردو جس کو کہنا چاہیے، جو کہ پاکستان میں رائج ہے، اس سے آہستہ آہستہ وہ مختلف ہوتے چلے گئے، اور آڈینس کے ساتھ جو انٹریکشن ان کا تھا، اب آڈینس چونکہ اردو کو کانوں کے ذریعے سے جانتی ہے، تو پھر انہوں نے ان کے کانوں کو ہی ایڈریس کرنا شروع کر دیا۔ تو اسے ترنم مثلاً آپ دیکھیں تقریباً ہر شاعر جو ہے وہ ترنم کے ساتھ پڑھتا ہے، یا پرفارمنس جس کو اب کہنا چاہیے وہ مشاعرہ جو ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ہندوستان میں مشاعرہ شاعری سے زیادہ ایک پرفارمنس آرٹ بن گیا ہے؟ جی بدقسمتی سے یہ میرے خیال میں ایسا ہی ہوا ہے، کیونکہ آڈینس جو ہے پاکستان میں پاکستان میں مشاعرہ ہے تو کم، مگر ایسی صورت نہیں ہے اس میں، اور اس کی وجہ یہی ہو کہ مشاعرہ کم ہے، اس لیے اتنی خراب صورتحال نہیں ہے۔ باقی جو دنیا ہے نہیں، اس میں تھوڑی سی جو میں نے اپنے پھر دوستوں سے جو باہر ملکوں میں ہم ملتے رہتے ہیں، سارے انڈین دوست شاعروں سے، تو میں نے پھر ان سے پوچھنے کی کوشش کی کہ بھئی کیوں آپ تو بڑے اچھے شاعر تھے اپنا ادبی حوالے سے بھی، تو اب یہ جو آپ شاعری اس طرح کی، تو پھر انہوں نے جو ایکسپلین کیا وہ صحیح تھی، وہ تھا وہ جس کو پلینگ ٹو دی گیلری ہم کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے آڈینس کے حساب سے ہی کرنی ہے نا، اب آڈینس ہماری اس طرح کی اردو کے الفاظ وکیبلری ہی نہیں سمجھتی، تو اگر ہم اس وکیبلری میں پوئٹری کریں گے تو وہ تو سر سے گزر جائے گی۔ یہی کام سنگرز نے کیا۔ میں ایک دفعہ میری ایک غزل غلام علی گا رہے تھے، تو میں بڑا حیران رہ گیا، ایک شعر انہوں نے گایا تو میں ایک دم چونک گیا، تو وہ شعر تو اس طرح تھا، میں نے نہیں لکھا ہوا تھا، میری غزل ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی، نصرت خان نے بھی گائی ہوئی ہے، بھیڑ میں ایک اجنبی کا سامنا اچھا لگا، سب سے چھپ کر وہ کسی کا دیکھنا اچھا۔ اب اس کا آخری شعر ہے، اس عدوئے جاں کو امجد میں برا کیسے کہوں، جب بھی آیا سامنے وہ بے وفا اچھا لگا۔ تو غلام علی گا رہا تھا، دشمن جاں ہیں وہ امجد پر برا کیسے کہوں، تو میں نے اس کو پکڑ لیا، میں نے کہا یہ کیا کیا، تو وہ ہاتھ اس نے بقاعدہ جوڑ دیا، کہتا سر کیا کریں، عدوئے جاں لوگوں کے اوپر سے گزر جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے اوور سمپلیفائی کرنا، اس نے ہمارے، میں سمجھتا ہوں کہ مشاعرے میں انڈیا میں تھوڑا سا فرق جو ہے وہ ڈالا ہے، کہ وہ جو بہت چیزیں ہم نے آسان کر دی ہیں، جی اس سے ہماری زبان کو یا یہ جو کلچر ہمارا ہے اس کو فائدہ ہوا ہے یا نقصان پہنچا ہے؟ مطلب ہمیں اتنا سادہ ہو جانا چاہیے تھا۔ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں زمرد، ہر چیز کی زیادتی جو ہے نا وہ گڑبڑ ہوتی ہے، آسانی کی زیادتی بھی بری ہوتی ہے، جیسے مشکل کی زیادتی بری ہے نا، کہ جب آپ آسان کرتے ہیں تو آپ اتنا زیادہ اس کو سمپلیفائی کر دیتے ہیں کہ جو اس کا مقام نہیں ہے۔ دیکھیں مولانا حالی کا ایک شعر ہے،
اور میں اس پر بہت ایمان رکھتا ہوں ایز اے پوئٹ کہ اہل معنی کو ہے لازم سخن آرائی بھی، اہل معنی کو ہے لازم سخن آرائی بھی، بزم اہل نظر بھی ہیں تماشائی بھی۔ تو اب تماشائیوں کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن جب آپ تماشائیوں کی بجائے تماشبینوں کے اس میں چلے جاتے ہیں وہاں گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ جب آپ بہت اوور سمپلیفائی کرتے ہیں تو اصل میں آپ جو میلہ دیکھنے آئے ہوئے لوگ ہیں نا ان کو اپنا آڈینس بنا لیتے ہیں، دیٹ از رانگ۔ وہاں کہیں شاعری آپ کی کھو جاتی ہے، وہ کھو جاتی ہے، پھر ان کے مطابق ہو جاتی ہے نا، جیسے جو بات ان کی سمجھ میں آتی ہے اب وہ کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ فرق ہے، لیکن آل سیڈ اینڈ ڈن میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں کو سب سے زیادہ داد جو ہے وہ اس بات کی میں دیتا ہوں کہ اتنے حالات میں کہ جب 25-26 بڑی زبانیں ہوں آپ کی اور کسی ایک صوبے کی یہ فرسٹ لینگویج نہ ہو اور سوائے فلم اور غزل کے کوئی اس کا سہارا بھی نہ ہو، اور تو تیسرا سہارا جو ہے وہ شاید مشاعرہ ہی ہے جس نے اس اردو کی روایت کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ اور اب آہستہ آہستہ میں دیکھ رہا ہوں پچھلے چند برسوں سے کہ اب یہاں یونیورسٹیوں میں بھی اور دوسری جگہوں پہ بھی، خیر فکشن تو آپ کا پہلے بھی اچھا تھا شروع سے ہی، فکشن میں کبھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں آیا، پوئٹری میں آیا ہے، لیکن اب یہ ہے، اور خاص طور پہ یہ جو آپ نے جشن ریختہ کیا، میں سمجھتا ہوں اس نے اس کلاس کو واپس اپنی طرف متوجہ کیا ہے جو کہ ہاں، اور جس کو میں تماشائی کہتا ہوں، وہ جو تماشبین نہیں ہے، جو اردو کو سچ مچ دل سے اچھی اردو سننے کے لیے آئے ہیں۔ اور اگر یہی سلسلہ آپ لوگوں نے جاری رکھا اور آپ کی دیکھا دیکھی اور دوسرے لوگوں میں نہیں، تو مجھے یقین ہے کہ یہاں کی جو شاعری کا معیار ہے وہ بھی یقیناً پہلے سے بلند ہو۔ ہماری کوشش امجد صاحب صرف یہ نہیں ہے کہ یہاں صرف شاعری جی یا صرف ہندوستان اور پاکستان یا دنیا بھر کے شاعروں کو یا ادیبوں کو صرف اکٹھا کرنے کا نہیں ہے، ہمارا مقصد یہ بھی ہے کہ اسی بہانے سے جو دوریاں پیدا ہو گئی ہیں اور جس میں ادیب بیچارہ تو ذمہ دار نہیں ہے، معذور ہے، وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا ہے، کم سے کم یہ دوریاں بھی کچھ کم ہوں، ہندوستان سے پاکستان اور پاکستان سے ہندوستان کی دوریاں۔ تو ہماری یہ کوشش ہے کہ جب بھی پاکستان سے کوئی اہم شاعر یا ادیب یہاں تشریف لا کرتا ہے تو ہم اس کو اس سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ریختہ بھی آئیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ہم یہ جشن ریختہ ایک پروگرام کیا ہے، تو اس طرح کے پروگرام ہم آگے بھی کرتے رہیں گے اور پہلے بھی ہم مشاعرے کرتے ہیں، تو اس سے آپ کو لگتا ہے کہ ہندوستان پاکستان میں جو کڑواہٹ ہے، جو تلخیاں ہیں، وہ کچھ دور ہو سکتی ہیں ادیب اگر آپس میں مل بیٹھیں؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں، میں یہ اس لیے نہیں کہ میں یہاں بیٹھا ہوں دلی میں اور ایک یہاں کے چینل پہ بات کر رہا ہوں، میں پوری ایمانداری سے آپ سے کہتا ہوں کہ پاکستان میں انڈیا میں بھی 99% عام آدمی جو ہے نا ان کو میں نے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوئے پایا، 99% لوگوں کو وہ محبت۔ آپ کے انڈیا سے لوگ آتے ہیں، لوگ ان کو سر پہ اٹھاتے ہیں، ان کرتے ہیں، ہم یہاں آتے ہیں، آپ ہماری اتنی آؤ بگت جو کرتے ہیں، تو وہ ہے یہ معاملہ جو ہے، یہ کہیں گڑبڑ کہیں اور ہے، اور وہ ہے حکومتوں کی سطح پر، وہ جو سیاسی مسائل ہیں ان کی وجہ سے یہ دوریاں جو ہیں وہ لوگوں میں ہیں۔ تو ہم ادیب لوگ جو ہیں، شاعر لوگ، وہ یہی کر سکتے ہیں کہ اپنا کام کرتے رہیں اور اس محبت کو زندہ رکھیں، تاں کہ ہمارے ملکوں کی حکومتیں جو ہیں وہ بھی اس بات کو سمجھنا شروع کریں، اور جب وہ سمجھیں گی تو پلیٹ فارم ہم نے پہلے سے تیار رکھا ہوا ہے، لوگ جو ہیں وہ گلے ملنے کے لیے تیار ہیں ایک دوسرے سے۔ اب یہ اگر اوپر کی سطح پر بھی یہ ہو جائے تو یہ کرواہٹ مجھے لگتا ہے کہ منٹوں میں ختم۔ مجھے یاد ہے 2005-6 میں آیا تھا جب، تو اس وقت ایسے لگتا تھا کہ جیسے آئندہ چند مہینوں میں انڈیا اور پاکستان جو ہیں وہ کینیڈا اور امریکہ کی طرح رہنے لگیں گے، کہ آپ ایک پات صاحب یوں کر کے دکھائیں اور ایک ملک سے ادھر چلے جائیں، ایک ملک سے ادھر چلے جائیں۔ لیکن پھر بدقسمتی سے دس از ویری انفارچونیٹ، لیکن اس کے چونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے کچھ بہت سارے تاریخی وجوہات بھی ہیں، اور ہسٹری کو آپ انڈو نہیں کر سکتے، ہسٹری کو آپ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اگر ہماری حکومتوں کی سطح پر یہ ایکسیپٹنس آ جائے تو جہاں تک لوگوں میں ہے، مجھے تو کبھی سچی بات ہے کبھی محبت کی کوئی کمی نظر نہیں آئی۔ ہاں، یہ تو اللہ کرے کہ ایسا ہو جو آپ فرما رہے ہیں۔ میں یہ جاننا چاہوں گا امجد صاحب، اب یہ مشاعرے کی اور ہندوستان پاکستان کے رشتوں کی اور جشن ریختہ کی بات ہو گئی، ادب بیسیکلی ادب کا مقصد کیا ہے؟ مطلب یہ جو شاعری ہے یا نثر ہے جو لکھی جاتی ہے،
یہ آخر ادیب جو ہے وہ ایڈریس کس کو کرتا ہے, جی اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے, اگر جو اس کا مقصد ہے, کیا اس وقت ہمارے ادیب اور شاعر اس وقت پورے اتر رہے ہیں, کھرے اتر رہے ہیں کہ ہاں ہم کچھ جو ویکیوم تھا وہ پورا کر رہے ہیں؟ دیکھیے اس بات کو سمجھنے کے لیے نا تھوڑا سا ہمیں پیچھے ہسٹری میں جانا پڑے گا اور یہ سمجھنا پڑے گا کہ اس پلانٹ پر وچ از ناٹ دی اونلی پلانٹ اس کاسموس میں, لیکن جہاں ہم آپ رہتے ہیں یہاں یہ جو ہماری آپ کی نسل ہے انسانوں کی, یہ واحد اسپیشی ہے, مخلوق ہے جس کے ووکل کارڈ جو ہیں ان میں قدرت نے ویریشن رکھی ہے. جانوروں میں کہیں آپ کو یہ ویریشن اس طرح سے نظر نہیں آئے گی, سوائے اس کے کہ بھوک کے وقت ذرا ان کی آواز بدل جائے گی, ادروائز نہیں. تو انسان کو اللہ نے یہ کیفیت دی ہے, صلاحیت, کہ وہ ساؤنڈ کو وائس میں ٹرانسفر کر سکتا ہے. تو اسی سے جب ہم ہسٹری میں پیچھے جاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے مختلف خطوں میں کس طرح لوگوں نے اپنے جو نیچرل ریسورس تھا ساؤنڈ کا, اس کو وائس میں کنورٹ کر کے زبانیں بنائیں. زبانیں کیوں بنائیں؟ اس لیے کہ انسان بیسیکلی ایک سوشل اینیمل ہے. وہ جانوروں کی طرح علیحدہ علیحدہ اپنی اپنی کچھار میں نہیں رہتا, مل جل کے رہنا چاہتے تھے. تو بنیادی طور پہ زبانوں کا کام جو ہے وہ کمیونیکیٹ کرنا, ایک دوسرے کو قریب لانا اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش. کیا ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ جی میں عرض کروں, ایک تو اس کی لیول ہے عام زندگی میں, روزمرہ زندگی میں. ایک اس کی لیول ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, ادب کی سطح پر, ریفائنڈ سطح پر, جو زیادہ سوچنے والے لوگ ہیں, محسوس کرنے والے لوگ ہیں, ان کی سطح پر اس کو دیکھا جائے. تو اس حوالے سے میں آپ سے عرض کروں گا کہ اگر یہ لینگویجز کے بیریئر جو ہیں ان کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کی جائے اور مادی سطح پر آسانیاں پیدا کی جائیں. دیکھیں اب اگر میں پاکستان سے آپ کو کوئی کتاب بھیجنا چاہتا ہوں یا انڈیا سے آپ مجھے کوئی کتاب بھیجنا چاہتے ہیں, تو اب یہ دیکھیے کہ ساری دنیا میں کتاب بھیجنا کتنا سستا اور آسان ہے, ہمارے یہاں اس کو کتنا مشکل کر دیا. تو یہ چیزیں اگر ہوں تو تبھی ہم آپ ایک دوسرے کو زیادہ جان سکیں گے. اب تو یہ آپ کی جو ویب سائٹ وغیرہ آئی ہیں ان کی وجہ سے کچھ آسانی تو ہو گئی ہے, لیکن وہ جو کتاب کا یہ جو ٹچ ہے کتاب کا, یہ جو ہے بہت. تو ہمارے جو لکھنے والے ہیں, میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر ہم یہ 100 سال کا جو ایک کلونیل پیریڈ ہم پہ گزرا, جس نے ہم لوگوں کے اندر سے جو خود اعتمادی تھی ہماری اور ہمارا اپنی ہسٹری کے ساتھ جو ایک جڑا ہوا تعلق تھا, اس کو بہت ویک کر دیا ہے. اب اس کو یہ دوبارہ اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ کام سب سے زیادہ ادیب اور شاعر ہی کر سکتے ہیں جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ بہت حد تک وہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں. اگر ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے اور بہتر ایٹماسفیئر دیا جائے اور بہت سارے جشن ریختہ ہوں, ادھر بھی اور ادھر بھی ہوں, تو پھر یہ اس کی جو جس کو مار ہم کہتے ہیں یا جس کی اپروچ کہتے ہیں وہ بڑھے گی, اور پھر اس کا اثر بھی زیادہ ہوگا, اور لوگ جو ہیں وہ اپنے ارد گرد کی زندگی کو, اپنی کامن مزریز کو اور اپنی کامن ہیپینس کو, خوشیوں کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ اور شیئر کر سکتے ہیں. ایک آخری سوال آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک زمانہ وہ ہے جس میں ہندوستان اور پاکستان میں ہمارے سامنے بہت اہم شاعر ہیں. ہندوستان میں شہریار شاعری کر رہے ہیں, منچندہ بانی شاعری کر رہے ہیں, پاکستان میں ظفر اقبال ہیں, مشتاق ہیں, ساقی فاروقی ہیں, آپ ہیں. اب نئی نسل جو ہے, آپ کے بعد کی جو نسل ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کچھ شاعری کے حوالے سے, خاص طور سے جیسے آپ نے فرمایا کہ فکشن تو آپ کا مضبوط رہا ہے پہلے بھی اور اب بھی, فکشن لکھا جا رہا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. مرزا اختر بیگ جیسا نہیں, میں فکشن کی آپ کی داد دے رہا تھا کہ انڈیا میں فکشن جو ہے یہ شروع سے سٹرونگ آ رہا ہے. جی پاکستان میں, ہاں نہیں پاکستان میں بالکل انتظار صاحب. اچھا نہیں, میں عرض کر رہا تھا کہ شاعری کے مقابلے میں آپ کے یہاں فکشن میں کنسسٹنسی ہے کوالٹی کی. اچھے فکشن نگار تھرو آؤٹ آپ دیکھیں گے آپ کو ملتے ہیں. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب مطلب نئی نسل سے آپ کیا توقع کر رہے ہیں کہ وہاں کچھ اچھا لکھنے والے, اچھی شاعری کرنے والے لوگ موجود ہیں, آ رہے ہیں؟ بالکل آ رہے ہیں اور موجود بھی ہیں. ایک پرابلم صرف ہو رہا ہے جو ہمارا کامن پرابلم ہے انڈیا کا بھی اور پاکستان کا بھی, جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے, وہ یہ کہ اردو کو تو چلے مان لیا انڈیا میں کچھ خطرات ہوں گے, ہندی کو بہت خطرات ہیں.
کیونکہ انگریزی جو ہے وہ اتنی تیزی سے کچھ تو یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے اور کچھ ہمارے یہاں اسٹیٹس سمبل ہونے کی وجہ سے کچھ دنیا کے گلوبل ولیج ہونے کی وجہ سے انگریزی کا استعمال اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ اس نے ہماری ساری زبانوں کو کھانا شروع کر دیا ہے. میں ایک جملہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ انگریزی زبان جو ہے یہ وہ دروازہ ہے جس کے ذریعے سے ہم دنیا میں باہر کی دنیا میں جاتے ہیں. تو جیسے دروازوں پہ پل اور پش لکھا ہوتا ہے نا, ہم نے پل اور پش کو الٹ لکھ دیا ہے وہ ٹھیک, ہم نے انگریزی کو اندر کی طرف کھینچ لیا ہے, حالانکہ انگریزی تو باہر جانے کے لیے ہمارے پاس تھی. تو یہ جو بات آپ کی رہی کہ جو نئی نسل ہے, میں سمجھتا ہوں کہ نئی نسل میں بھی اسی طرح سے اچھے لوگ آ رہے ہیں. صرف ریشو کا وہی فرق پڑا ہے کہ جو انگریزی زدہ ہماری نئی نسل ہے جو تقریباً 15-20% ہے وہ اس گیم سے آؤٹ ہوتی جا رہی ہے, لیکن باقی 80% جو ہے اس میں اب بھی اسی طرح سے. یہ جو انگریزی کے حوالے سے آپ نے فرمایا, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جیسے آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ ہندوستان کی جو ہماری زبان ہے تو ریجنل ہماری لینگویجز ہیں ان کو خطرہ تو ہے, یہ اردو کو نہیں ہے بلکہ ہندی جیسی بڑی زبان کو بھی ہے جو ہندوستان کی بڑی زبان ہے, اور باقی تمل ملیالم سب کو یہ ایکول خطرہ ہے. تو کیا یہ خطرہ اردو کو بھی ہے جبکہ پاکستان جیسا بالکل جو ہے بالکل 100% خطرہ ہے. اور اسی لیے میں دوسری آپ کی بات کے جواب میں عرض کروں کہ دیکھیں بات یہ ہے, ابھی آپ نے مثال دی جیسے 50s کا ایرا تھا جس میں احمد فراز تھے, منیر نیازی تھے, قاسمی صاحب تھے, فیض صاحب زندہ تھے, احمد مشتاق اور ظفر اقبال, شہزاد احمد, جتنے نام آپ نے لیے, یہاں شہریار تھے, جعفری صاحب تھے, ساحر, بہت سارے بے شمار نام ہیں, ناموں میں ہم گنتی میں نہیں پڑھتے. اس کے بعد ہماری نسل آئی, فہمیدہ ریاض, کشور نائب, پروین شاکر, میں, افتخار عارف اور لوگ ہیں. اب بات یہ ہے کہ ہمیں اس مقام تک آنے میں 20-25 سال لگے ہیں, یعنی وہ جو پہلی جنریشن تھی ان کو ریپلیس کرنے میں ہمیں 25 سال لگے ہیں. تو یہی مارجن, یہی ایڈوانٹیج ہمیں اپنے بعد والوں کو بھی دینا چاہیے, ان کو بھی دینا چاہیے, ان کو بھی اتنا ٹائم لگے گا. میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ جو ہے نا جی ایک نئی جنریشن, یہ جیسے ہوتا ہے نا جی اولمپکس میں وہ ایک میراتھن ریس ہوتی ہے, تو میراتھن ریس میں ہزاروں لوگ بھاگنا شروع کرتے ہیں, کسی نے جوتے پہنے ہوئے ہیں, کسی نے نکر پہنے ہوئے ہیں, وہ بھاگتے ہیں, 1-2 میٹر کے بعد دو تماشبین ختم ہونے, پھر آہستہ آہستہ لوگ کم ہوتے ہیں. جب ارینا ہوتا ہے نا آخر میں جس میں انٹر ہونا ہے تو اس میں 10-12 لوگ پہنچتے ہیں. تو آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے, یہی چیز آپ کو ہمیشہ نظر آئے گی. ہر نسل میں سینکڑوں لوگ شروع ہوتے ہیں اور پھر ان میں سے وہ نکلتے 10-12 لوگ اس نسل کے نمائندے بن. اسی شہر دلی میں دیکھیے, غالب کے زمانے میں 3000 کے قریب صاحب دیوان شاعر تھا. ہم میں سے کسی کو آج 5-6 سے زیادہ نام نہیں آتے, کسی کو, ہم حالانکہ ہم مذہب کے اسٹوڈنٹ ہیں. تو اب یہ ہے کہ اس وقت جو لوگ لکھ رہے ہیں ہمارے بعد, ان میں سے کتنے لوگوں میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ سسٹین کریں, یہ ٹائم ہی بتائے گا, لیکن لکھ رہے ہیں. لیکن امجد صاحب, فیصلہ جو ہے وہ 30, 25, 28, 30 سال کی عمر میں پہنچتے پہنچتے اگر آدمی کی تھوڑی بہت شناخت بن جاتی ہے تو پھر تو سمجھ میں آتا ہے. جیسے ساقی فاروقی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ نئی شاعری جو ہے, جو نئے شاعر جب لکھنا شروع کرتے ہیں تو وہ اپنے بزرگوں کے راستے پر چلتے ہیں. بالکل چند قدم آگے چلنے کے بعد وہ اپنا راستہ الگ کر لیتے ہیں. اگر تو کسی نے اپنا راستہ الگ کر لیا, بنا لیا, تو وہ تو شاعر ہو گیا. تو اگر وہ اسی راستے پہ چلتا رہا تو ظاہر ہے وہ اس بھیڑ میں کہیں کھو جاتا ہے, جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. فیس ٹیسٹ ہو جائے گا نا. جی امجد صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا ہے, آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھے امجد اسلام امجد, جو اردو شاعری کا نہایت ہی اہم اور معتبر نام ہیں. اگلی بار کسی نئی شخصیت کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پھر پیش ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.